अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको मालूम है आज की सबसे बड़ी खबर, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी खबर है, वो फ़लस्तीनी जो एक मुज़ाहमतकार अस्करी पसंद तंजीम है हमास, उसका एक गैर मामूली हमला जो उन्होंने इसराइली जो मकबूजा इलाके हैं उन पर जो उन्होंने किया है, वो बड़ा ही एक गैर मामूली ऑपरेशन है। हम आपको आज के वीलॉग में एक तो बताएंगे ये हमला कैसे मुमकिन हुआ, इसमें अभी तक क्या कुछ हुआ है, इस हमले की प्लानिंग के बारे में बताएंगे, इसराइली कहाँ कहाँ पर इसमें कमज़ोरियाँ सामने आईं, किस किस्म के नुकसानात हैं जो इसके दूर रस नताइज होंगे इसराइली डिफेंस सिस्टम पर। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे इस हमले के अहदाफ क्या हैं, इस हमले पर आलमी दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या है और उस रद्द-ए-अमल की वजह से अब फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो सकता है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और ये हम आपको तमाम तफसीलात जो हैं शेयर करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये सारा क्या है, ताकि आप अगर इस तमाम जंग को जो आज शुरू हुई है सुबह 6 बजे उसको समझना चाहें तो आपको मालूम हो कि ये क्या मामला है। क्या जो टीवी की स्क्रीनों पर तो बस वो टिकर्स चल रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, ये इसराइली वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे, जो आपको मालूम है गज़ा एक बहुत ही छोटा सा इलाका है फ़लस्तीनियों के पास, बाकी बच गया, और इसको पिछली 2 दहाइयों से यानी कि 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसराइल ने इसकी नाकाबंदी कर रखी है। इसको चारों तरफ से बाड़ लगा के बंद किया हुआ है। इधर से फ़लस्तीनियों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनको पानी नहीं इसराइल जाने देता प्रॉपर, उनको कुछ और खुराक नहीं प्रॉपर जाने देता। यहाँ पे वाकई फ़लस्तीनी एक शदीद क्राइसिस का शिकार महसूर ज़िंदगी गुजारते हैं, और पूरी दुनिया में इसके लिए टर्म यूज़ होती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल है गज़ा, जिनको इसराइल ने वहाँ पर बाड़ लगा के एक लिहाज से कैद कर दिया, और वो बेचारे वहाँ पर बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वहाँ से आज ये हमला हुआ है इसराइल पर, और ये हमला गैर मामूली तौर पे जो फ़लस्तीनी तंजीम है, इसकी अलक्सा ब्रिगेड ने, हमास ने और दीगर जो झैली तंजीमें हैं, जो मुज़ाहमतकार तंजीमें हैं फ़लस्तीनियों की, इन सब ने मिलकर किया है। और इसमें जो उन्होंने तरीक़ेकार इख्तियार किया वो ये है कि ये हमला बर्री, फ़ज़ाई और बहरी तीनों था। ठीक है, आप कहेंगे कि वो फ़लस्तीनियों के पास कहाँ से आ गई बहरिया और तैयारे, तो जनाब यही सबसे गैर मामूली चीज़ थी कि फ़लस्तीनी बोट्स के ज़रिए समुंदर के रास्ते इसराइल की तरफ उन्होंने एक साथ मार्च किया। पैराग्लाइडर जो हम देखते हैं वो उन्होंने मोटरसाइकिलों पे पैराग्लाइडर लगा के उधर से उन्होंने फ़िज़ा से इसराइल में दाखिल हुए, जबकि जो बाढ़ थी वो टैंक और वो जो क्रेन्स होती हैं उनके ज़रिए काट के, तोड़ के, गिरा के वहाँ से दाखिल हो गए। और जो सबसे एक और जो गैर मामूली चीज़ की हमास ने जो अपनी स्ट्रेटजी में, क्योंकि इसराइल के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा मौसर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, जो उन्होंने हमास और हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स रोकने के लिए बनाया हुआ है, उसका नाम है आयरन डोम। और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी से अभी तक जो रॉकेट्स हैं और मिज़ाइल हैं उनको निशाना बनाने वाला निज़ाम है। लेकिन इस हमले में जो फ़लस्तीनी हैं उन्होंने इस निज़ाम को भी बेनकाब कर दिया, इसकी मौसर होने को भी, जो इसके बारे में बड़े दावे किए जाते थे, वो भी बेनकाब कर दिया। वो इस तरह से किया कि एक साथ 5000 रॉकेट इसराइल की तरफ दागे गए। अब उससे हुआ क्या कि वो आयरन डोम, जारी बात है, वो 1, 10, 50, 100 मिसाइलों को एक साथ रॉकेट्स को वो टारगेट कर सकता होगा कि वो ठक 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 यूँ फायरिंग की तरह वो सबको निशाना बना। लेकिन अगर 5000 रॉकेट आ रहे हैं तो आयरन डोम को भी समझ नहीं आती होगी कि भाई किसको गिराना है, किधर आ रहे हैं, ये कौन है, गिनूँ कितने और कितनों पर फायरिंग करूँ। तो वो उसने बिल्कुल इसराइल को शल कर दिया। और फिर एक और जो फ़लस्तीनियों ने एक और जो गैर मामूली इस जंग में जो अपनी सलाहियत का इजहार किया है वो है मुसल्ला ड्रोन।
ہم امریکی ڈرون تو سنتے تھے کہ وہ وزیرستان میں دہشت گردوں کو نشانہ بناتے ہیں، یا پاکستانی فوج نے بھی اب ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کی تھی، اور ہم بھی اب مسلح ڈرون رکھتے ہیں، ہم بھی TTP کے ملیٹنٹس کو نشانہ بناتے رہے ہیں ان سے، اور بھی دیگر کے ممالک پاس ہیں۔ لیکن ایک فلسطین ایک عام مسلح تنظیم، گوریلا تنظیم، اس کے پاس نہ صرف کہ ڈرونز کا ہونا بلکہ ان ڈرونز کا میزائلوں سے لیس ہونا، اور پھر انہوں نے ویڈیوز ریلیز کیے ہیں کہ ان ڈرونز کے ذریعے، کیونکہ جو باڑ ہے جو غزہ کے ارد گرد، اس کے باہر اسرائیلی چیک پوسٹیں قائم ہیں، اسرائیلی ٹینک تعینات ہوتے ہیں، اسرائیلی بختر بند گاڑیاں تعینات ہوتی ہیں، تاکہ کوئی بھی فلسطینی کسی طرح سے باڑ کراس کر کے باہر نہ آ سکے اور کوئی واقعہ نہ ہو سکے اسرائیل پر حملے کا۔ تو انہوں نے ان ڈرونز کے ذریعے نہ صرف کہ جو اسرائیلی بڑی بڑی چیک پوسٹیں تھیں، بڑے بڑے اونچے مینار قائم تھے جہاں سے وہ بیٹھ کے اسرائیلی نشانہ باز نظر رکھتے تھے فلسطینی علاقوں پر، غزہ پر، انہوں نے ان کو ڈرون میزائلوں سے نشانہ بنایا، وہ دکھایا کہ اوپر سے ڈرون میزائل پھینک رہے ہیں، بلکہ اسرائیلی جو لیٹسٹ ٹینک ہیں ان کو ان ڈرونز کے ذریعے میزائل پھینک کے انہوں نے تباہ کیا، بختر گاڑیوں کو تباہ کیا، اور وہ کر کے تو اسرائیل کی جو باہر پریزنس تھی، جو پہلا دفاعی لائن تھی، وہ مکمل طور پہ غیر مؤثر کر کے تو یہ اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ داخل ہوئے تو 1000 سے زیادہ فلسطینی اسرائیل میں داخل ہوئے، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پر، پیدل، پیراگلائڈنگ کرتے ہوئے، بوٹس کے ذریعے، اور انہوں نے غیر معمولی طور پر اسرائیل کے اندر 9 میل تک کا علاقہ انہوں نے، جسے کہتے ہیں نا، وہاں تک یہ گھس گئے۔ انہوں نے کیونکہ اسرائیل اب کر رہا یہ ہے کہ وہ مزید فلسطینی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے اور فلسطینیوں کی وہاں پر زندگی جیدن کرنے کے لیے ان کو مزید ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے وہ بار بار اس بار کو مزید آگے لے جاتا ہے، اور جب ایریا قبضہ کرتا ہے وہاں پر وہ فوری طور پہ یہودی جو اسرائیلی شہری ہیں ان کی آبادیاں بنا دیتا ہے، اور ان کو سستے گھر وہاں پہ دیتا ہے، اور ان کو وہاں پہ آباد کر دیتا ہے، تاکہ کل کلا کو اگر عالمی برادری کوئی دباؤ ڈالے تو وہ کہیں کہ نہیں، یہ اسرائیلی علاقہ، اسرائیلی یہاں پہ شہری رہتے ہیں، ہم تو نہیں یہ خالی کریں گے۔ تو اس نے وہ ویسٹ بینک کے ساتھ بھی اور ادھر غزہ کے ارد گرد بھی درجنوں اسرائیلی بستیاں آباد کر رکھی ہیں، اور وہ دراصل فلسطینی زمین کے اوپر قائم ہوئی ہوئی بستیاں ہیں۔ تو یہ جو فلسطینی مزاحمت کار داخل ہوئے جو حماس کے تھے، انہوں نے نہ صرف جاتے ساتھ 3 ایسی بستیوں پر قبضہ کر لیا، بلکہ 7 بستیوں میں داخل ہو گئے جہاں پر ابھی بھی لڑائی جاری ہے، اور وہ 9 میل اندر تک وہ بستیاں، یعنی کہ کافی اندر تک یہ اسرائیل کے چلے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری جو چیز جو غیر معمولی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو حراست میں لے لیا، اور ان کو حراست میں لے کر اٹھا کر غزہ میں لے گئے جو فلسطینی مزاحمت کار تھے۔ جبکہ اس کے علاوہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا اسرائیل کی تاریخ میں کہ اسرائیل کے ایک میجر جنرل جو اسرائیل کی ایک ایسی یونٹ کی کمانڈ کرتے تھے جس کا کام فلسطینی جو مزاحمت کار ہوتے تھے ان کے خلاف کمانڈو آپریشنز کرنا اور اندر جا کر چھاپا مار کارروائیاں کرنا تھا، اور فلسطینی جو مزاحمت کار تھے ان کو گرفتار کرنا یا ان کو مارنا ان کا کام تھا۔ یہ اس کی کمانڈ کرتے تھے، اس وہ یونٹ یا بریگیڈ آپ کہہ لیں جو کمانڈوز کی تھی۔ تو ہاں سمجھ لگے لیجیے کہ ان کو جا کے ایک میجر جنرل کو فلسطینی مزاحمت کار گرفتار کر کے اٹھا کے لے گئے، جو کہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے اگر آپ اسرائیل کی فوجی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو۔ اور اب اس میں ہوا کیا کہ اب ایک تو اس میں اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ان فلسطینیوں نے ناکام بنا دیا اس سب میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ 1973 کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ میں سب سے بڑی اسرائیل کی انٹیلیجنس ناکامی ہے جو یہ حملہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس حملے کے نتیجے میں آپ دیکھیے اب تک 100 سے زیادہ اسرائیلی مارے جا چکے ہیں، جن میں ان کے فوجی بھی ہیں اور ان کے سویلین بھی ہیں، جبکہ آپ اندازہ لگائیے یہ ابھی ایک دن اس لڑائی کا بھی پورا نہیں ہوا، ابھی یہ 14-15 گھنٹے ہوئے ہیں، 14-15 گھنٹے میں اسرائیل کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ اس کے بدلے میں
جو 2006 کی حزب اللہ اور اسرائیل لبنان جنگ تھی وہ 34 دن جاری رہی تھی، اور 34 دنوں میں 120 اسرائیلی فوجی اور 44 اسرائیلی سویلین اس میں ہلاک ہوئے تھے حزب اللہ کے ہاتھوں. لیکن یہاں پر 12-15 گھنٹے میں حماس نے 100 سے زیادہ اسرائیلی شہری مار بھی دیے ہیں، جبکہ درجنوں فوجی بھی اس میں ہلاک کیے ہیں انہوں نے. اور دوسرا جو اس میں غیر معمولی چیز ہے وہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی نہ صرف داخل ہوئے بلکہ 100 سے زیادہ اسرائیلی جو آباد کار تھے ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر کے لے گئے، درجنوں فوجی گرفتار کر کے لے گئے، ایک میجر جنرل اسرائیلی گرفتار کر کے لے گئے ہیں. یہ تو وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور اس کے بہت جسے کہتے ہیں نا ریپریکشنز ہیں اسرائیل کے لیے، ان کی ملٹری اسٹریٹجی کے لیے. بائی دی وے یہاں پہ ہم کلیئر کر دیں ایک چیز، ہم جو اسرائیلی سویلین ہلاکتے ہیں ہم ان کو کسی بھی طرح سے نہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں نہ سپورٹ کرتے ہیں، یا جو اسرائیلی خواتین بھی بعض ویڈیوز آئی ہیں ان کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، ہم اس کو بھی درست نہیں سمجھتے. ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل ان چیزوں کا احترام نہیں کرتا، فلسطین خواتین بھی شہید کرتا ہے، فلسطینی بچے بھی شہید کرتا ہے، یہ انتہائی بربریت ہوتی ہے. لیکن اگر اسرائیل غلط کرتا ہے تو ہم مسلمان بھی غلط کام کبھی نہیں کر سکتے. تو ہم بالکل ان کو نہیں سپورٹ کرتے، لیکن ہاں ایک جنگ ہے وہاں پر. اب اس وقت اسرائیلی فوجی اور جو یہ فلسطینی مزاحمت کار آمنے سامنے ہیں، تو یہاں پر دونوں طرف جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہ تو پھر جنگ کا ایک ہے نتیجہ. تو اب آج لیکن اس میں جو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ناکامی ہے جو کہ بہت ہی بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اب دیکھیے، اب فلسطین نے یہ حماس نے یہ آپریشن پلان کیا ہوگا، یہ پلاننگ ایک گھنٹے میں تو نہیں ہوئی ہوگی کہ چلو اسرائیل پر حملہ کرتے ہیں. اتنے بڑے حملے کی چلیں ایک آدھا کوئی راکٹ داغنا ہو، کسی ایک آدھی چیک پوسٹ کے اوپر فائرنگ کرنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آرڈر آیا انہوں نے جا کے کر دی. لیکن اتنی بڑی جب اٹیک کیا ہو اس کے لیے حماس نے بڑے پیمانے پر گولہ بارود جمع کیا ہوگا، میزائلز منگوائے ہوں گے، راکٹس اکٹھے کیے ہوں گے، گولیاں اکٹھی کی ہوں گی، بندوقیں اکٹھی کی ہوں گی، اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ٹریننگ دی ہوگی. پھر پہلی دفعہ انہوں نے پیرا گلائڈنگ کر کے اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے پیرا گلائڈنگ کا سامان خریدا ہوگا، اپنے لوگوں کو پیرا گلائڈنگ کی ٹریننگ دی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے اسرائیلی ٹیریٹری میں انہوں نے داخل ہونا ہے. بوٹس خریدی ہوں گی، ان پہ ٹریننگ دی ہوگی کیسے جانا ہے. تو اس سب میں اچھا خاصا وقت لگا ہوگا، اچھے خاصے وسائل لگے ہوں گے، اور یہ کسی ایک آدھے بندے کے پھر علم میں نہیں رہی ہوگی. یہ کم از کم درجنوں یا سینکڑوں حماس کے لوگوں کے کمانڈروں کے یہ علم میں ہوگا کہ وہ کس قسم کے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو اسرائیل کی موساد دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اور اس کے فلسطین میں بھی، غزہ میں بھی، ہر جگہ پہ ایجنٹس ہیں. حماس کے اندر بھی ان کے ایجنٹس ہوں گے، لیکن وہ سب یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ اتنے بڑے حملے کی تیاری کی جا رہی ہے حماس کی جانب سے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں یقیناً ایران اور حزب اللہ کی ٹریننگ اور مالی اور عسکری اور گولے بارود کی سپورٹ حاصل ہوگی حماس کو. یہ سب کچھ اس کے بغیر نہیں ہوا. ظاہری بات ہے جو اہداف جہاں پر حملہ ہوا ہے ان کی ریکی کی گئی ہوگی. فلسطینی تو اس علاقوں میں پچھلی 2 دہائیوں سے جا رہی نہیں ہیں، تو ان کو کیا پتہ کہاں پر آبادیاں ہوں گی، کہاں پر نہیں ہوں گی، کہاں پہ کیا ہے. تو اگر وہ سارے داخل ہوئے تو یقیناً ان کو کسی نے ریکی کر کے دی ہے، پوری سب کچھ ہوا ہے. تو وہ یہ بڑا سفسٹیکیٹڈ کام ہے، ظاہری بات ہے. ادھر تو یہ اسرائیل کی بہت بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے اگر آپ دیکھیے. تو اب دیکھتے ہیں اسرائیل کا، ہم آپ کو اس پر رد عمل بھی آتے ہیں. لیکن اب ایک چیز جو اس میں ایک ہے کہ اس کے اہداف کیا ہوں گے جو یہ طے کیے گئے ہیں. ایک تو غزہ کا جو غیر معمولی محاصرہ ہے، فلسطینیوں کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو، اسرائیل کو اس جگہ پر لایا جائے کہ وہ محاصرہ ختم کرنے پر آمادہ ہو. دوسرا، جو اسرائیلی عبادگار
بڑے خوشی خوشی آ کے ان علاقوں میں فوراً آباد ہو جاتے ہیں. جو فلسطینی علاقوں پر قبضہ ہوتے ہیں انہی کے گھروں کو خالی کرا کے فلسطینیوں کو زبردستی نکالا جاتا ہے اور پھر وہاں پر اسرائیلیوں کو لا کے بسا دیا جاتا ہے. اب ان کو بھی فیل ہوگا کہ یار یہ تو سیکیور ہی نہیں ہے, ہم ان کی آبادیوں میں جا کریں گے تو آ جاتے ہیں اور ہم مارے جا سکتے ہیں یہاں پہ, یہاں گرفتار ہو جائیں گے, اغوا ہو جائیں گے. تو وہ اب 10 دفعہ سوچیں گے, چاہے ان کو کتنی سستی وہاں پہ آبادکاری کیوں نہ ملی ہو, گھر کیوں نہ مل رہا ہو اسرائیلی حکومت کی طرف سے, کیا ہے آپ اگر ادھر آ جائیں تو ہم آپ کو آباد کرنے کے بدلے میں یہ انسینٹیو کہیں گے بھائی یہ تو موت کے منہ میں جانا ہے. تو وہ ایک ساری عمر کے لیے ایک غیر یقینی پیدا ہو جائے گی کہ اسرائیلی رسک لیں گے ان آباد کاریوں کو میں آباد ہونے کے لیے, اور اسرائیل کے لیے وہاں پر اب مستقبل میں آباد کاری ایک بڑا مشکل عمل ہوگا اپنے اسرائیلی شہریوں کو کنونس کرنا کہ یہاں پر آ کے آباد ہوں. اس کے علاوہ جو دوسرا ایک اور جو بہت بڑا ہدف ہے وہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب, اب سعودی جو محمد بن سلمان ہیں جو ولی عہد ہیں اور ڈیفیکٹو حکمران بھی وہی ہیں, وہ آن ریکارڈ بتا چکے ہیں انٹرویو میں کہ اسرائیل سے جو معاہدہ ہے بہت قریب ہے, اور امریکی بھی دفتر خارجہ کہتا ہے کہ 6 مسلمان ممالک اسرائیل کو بہت جلد تسلیم کر لیں گے, اور سعودی عرب بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو بہت بڑا مسلم ورلڈ میں اسرائیل کو ایڈج حاصل ہو جائے گا, اور بغیر فلسطینیوں کو آزادی دیے, کوئی حقوق دیے, وہ اگر سعودی عرب سے تعلقات بنانے پہ کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب مالی لحاظ سے مسلم دنیا کا سب سے زیادہ با اثر اور اثر و رسوخ رکھنے والا ملک ہے, جو مسلم دنیا پر بھی بہت اثر و رسوخ رکھتا ہے. تو اگر وہ اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیتا ہے تو پھر باقی مسلم دنیا کے لیے بھی اس سے باہر رہنا زیادہ عرصہ ممکن نہیں رہے گا. اور یہ خود اعتراف کر چکا سعودی عرب کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے جو تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں اس میں فلسطین کی آزادی کا کوئی معاہدہ شامل نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں جتنے بچے کھچے علاقے بھی فلسطینیوں کے پاس رہ گئے ہیں ان کو ہی کم از کم آزادی دے کے ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے. تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اس سے یہ ہوا ہے کہ اب جب یہ حملہ ہوا تو ظاہری بات ہے اسرائیل نے بھی جوابی حملہ شروع کر دیا ہے, اور اب تک ذرائع بتا رہے ہیں کہ 300 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ 1600 کے قریب زخمی ہیں فلسطینی. تو ظاہری بات ہے یہ مناظر آئیں گے بچوں کی, جب فلسطینی بچوں کی لاشیں نکل رہی ہوں گی, عمارتیں گر رہی ہوں گی, فلسطینی بلبلا رہے ہوں گے, ہسپتالوں میں خون پڑا ہوگا, سب کچھ ہوگا, تو بڑے خوفناک ویژولز ہوں گے. تو اس کا امپیکٹ ہوگا عرب دنیا پہ. جو عرب عوام ہیں وہ اس پر شدید ریئیکٹ کریں گے, وہ بولیں گے, وہ مظاہرے کریں گے, ان میں غم و غصہ آئے گا. تو ان کے غم و غصے کو دیکھتے ہوئے جو یہ عرب حکمران ہیں, سعودی عرب ہو گئے دیگر, ان کے لیے پھر اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ یار کس طرح سے کام کریں گے. تو ہمیں داخلی طور پہ ہم عدم استحکام کا شکار ہو سکتے ہیں, اپرائزنگ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کوئی اسرائیل سے تعلقات قائم کرتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی ہدف ہوگا اس سب کا کہ اس ڈیل کو جو ہونے جا رہی ہے اس کو سبوتاج کیا جائے. اب دیکھیے اسرائیل نے جو رد عمل دینا ہے, جو ابھی وہ اس نے فضائی حملے شروع کر دیے ہیں, اور اسرائیل کا یہ خود اعتراف ہے کہ اس وقت 22 مقامات پر فلسطینیوں کے ساتھ جنگ جاری ہے اسرائیل کی. یعنی کہ انہوں نے غزہ کے ارد گرد جنگ کو اتنا فلسطینی مزاحمت کاروں نے پھیلا دیا ہے, عسکریت پسندوں نے, کہ وہ 22 مقامات پر اسرائیل کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. اور اسرائیل کی اتنی ملٹری مائٹ ہے, دنیا کی سب سے سفسٹیکیٹڈ ملٹری پاور ہے اسرائیل, تو وہ اس وقت 22 مقامات پر فلسطینیوں سے انگیج ہے, ان مزاحمت کاروں سے. لیکن کیا اسرائیل ایک فل فلیج اٹیک کر سکتا ہے کہ غزہ کو تہس نہس کر دے, حماس کا صفایا کر دے؟ تو وہ اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اس وقت 100 سے زیادہ اسرائیلی آباد کار, درجنوں اسرائیلی فوجی اور ایک میجر جنرل جو کہ کمانڈر ہے اسرائیلی فوج کا, وہ اس وقت فلسطینیوں کی حراست میں ہے. آپ کو پتہ ہے 2006 میں اسی حماس نے ایک اسرائیلی ٹینک پر غزہ کے باہر ایک ٹنل سے نکل کے حملہ کیا, 2 فوجی اسرائیل کے ہلاک کر دیے, 1 زخمی کیا, اور 1 کو اغوا کر کے لے گئے 2006 میں. اس کے 5 سال بعد, وہ 5 سال مغوی رہا حماس کے پاس. 5 سال بعد اسرائیل نے ایک ڈیل کی فلسطینیوں سے, حماس سے, اور حماس کے اور
جو فلسطین کے جو قیدی تھے اسرائیلی جیلوں میں 1027 قیدی رہا کیے اور اس کے بدلے اپنا ایک فوجی واپس لیا تھا، اور یہ مصر نے ڈیل کروائی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ اتنے زیادہ تعداد میں جب جو 100-150 اسرائیلی انکلوڈنگ میجر جنرل، وہ ایک عام سپاہی تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک میجر جنرل قید ہے فلسطینیوں کے پاس، تو ان کی رہائی کے لیے اسرائیل کو جو ڈیل کرنی پڑے گی اس میں بہت کچھ دینا پڑے گا، اور یہ ان کی رہائی تک ایک ایسا خوفناک حملہ نہیں فلسطین پر افورڈ کر سکتا، غزہ پر افورڈ کر سکتا، تو یہ ایک بڑا ہی مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جس طرح 2006 میں جب حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی تو فلسطین نے اس وقت یہ اسرائیلی فوجی کو اغوا کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ اسرائیل کی اٹینشن حزب اللہ سے ہٹائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ سوچئے کہ اگر اسرائیل کو بہت بڑا آپریشن شروع کرتا ہے فلسطینیوں پر، تو اسرائیل کی توجہ ہٹانے کے لیے اور اسرائیل کو مزید انگیج کرنے کے لیے جواب میں حزب اللہ کا آپشن بھی یوز ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملے شروع کر دے اور جنگ مزید پھیل جائے اس علاقے میں۔ تو یہ بڑا ہی ٹرکی ہے اسرائیل کے لیے ایک آل آؤٹ جانا ان کے اگینسٹ۔ پھر آخر میں اگر آپ آ جائیں کہ مسلم دنیا میں سے تو سب سے بہتر ابھی تک رد عمل بائی دی وے اسی سعودی عرب نے دیا ہے جو اسرائیل سے ڈیل کرنے جا رہا ہے، انہوں نے اسرائیل کو ایک قابض فورس کہا ہے۔ باقی یو اے ای نے بھی جو کہ ریسنٹلی اسرائیل سے تعلقات قائم کر چکا ہے، اس نے کہا ہے کہ جی دونوں فریقین جو ان سے ہیں وہ جنگ بندی کریں، اور وہ بڑی تشویش ہے ہلاکتوں پر، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے انتہائی پھسپھسا رد عمل دیا ہے، انوار کاکڑ کہہ رہا ہے کہ جی ہم دو جو وہ ریاستی حل ہے اس کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں بڑی پریشانی ہے کہ ہلاکتیں نہ ہوں۔ بھائی کم از کم یہی کہہ دو کہ اسرائیل قابض فورس ہے، یہ ہے۔ پاکستان کی پوزیشن بھی رہی ہے، تم یہ بھی نہیں بول سکتے تو پھر منہ بند رکھتے، ٹھیک ہے۔ فارن آفس نے بھی بہت پھسپھسا رد عمل دیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان سب کے جو سربراہان مملکت ہیں انہوں نے اسرائیل سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ نے تو یہ تک کہا ہے کہ اسرائیل کو جو بھی دفاع کے لیے ہتھیار چاہیے ہم اس کو دیں گے، جبکہ ان ممالک نے انکلوڈیڈ یورپی یونین کی جو صدر ہیں ان سب نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں، یعنی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اگر فلسطین پر آل آؤٹ حملہ جائے گا تو وہ ہم اسرائیل کی حمایت کریں گے کہ وہ فلسطینیوں کو تہس نہس کرنے کے لیے حملہ کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کا ایک رد عمل تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل بہت بڑے پیمانے پر اب فلسطینیوں پر جبر مزید سخت کر دے گا، مزید فلسطینیوں کی شہادتیں ہوں گی، ان کا محاصرہ مزید سخت کر دے گا، ان پر زمین مزید تنگ کر دے گا، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ امکان ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ فلسطینی یہ حملہ کر کے ایک ٹریپ میں پھنس گئے ہوں کہ انہوں نے اسرائیل کے اس چیز کو دعوت دے دی اور اسرائیل کو اب یہ اپرچونٹی دے دی، اور جس کی اب حمایت بھی مغربی ممالک، امریکہ، برطانیہ، یورپ سب کر رہے ہیں کہ آپ کریں فلسطینیوں کے ساتھ یہ، کیونکہ آپ پر حملہ ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر قیدی ہیں اسرائیلی فلسطینیوں کے پاس، تو مغربی ممالک اب مسلم ورلڈ خصوصاً سعودی عرب پر دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ آپ اب فلسطینیوں کو جھکائیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ نہ صرف یہ قیدی چھوڑیں بلکہ اسرائیل کی دیگر ٹرمز مان کے بھی اپنی لمٹ پہ رہیں، اور سعودی عرب وغیرہ آلریڈی فلسطین کی امداد کاٹ چکے ہیں، وہ فلسطین کو اب کوئی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کوئی امداد نہیں دیتے۔ تو ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، یہ جنگ جاری ہے لیکن بہت ہی غیر معمولی حملہ ہے، اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔